अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। दो कौमी नजरिया, पाकिस्तानियत और आज का पाकिस्तान। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया का किरदार और हमारे समाजी रवैये, फिफ्थ जनरेशन वार और हमारी जिम्मेदारियां, नौजवान नस्ल में बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी, इसका खात्मा कैसे मुमकिन होगा और नेशनल यूथ पॉलिसी क्या वक्त की ज़रूरत है। और इस वक्त अगर मुल्क की सियासी सूरत हाल में देखें तो बहुत सारी बातें हो रही हैं और चूँकि इदारों पे भी तनकीद हो रही है, पॉलिटिकली जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो बराह रास्त, चाहे मीडिया हो, चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, अदालतें हों, हर जगह तनकीद का सामना कर रहे हैं ये इदारे। और हमारी जो नौजवान नस्ल है, चूँकि 64% यूथ है और वो सबसे ज़्यादा इस वक्त एक्टिव है डिजिटल पे ख़ास तौर पे। और ये वो दौर है जब फिफ्थ जनरेशन वार है और साथ ही साथ डिजिटल की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और इस डिजिटल दौर में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, किस तरह हम पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं और ये जो पोटेंशियल है इसको पाकिस्तान के हक़ में बेहतर तौर पे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडिया और जब हम शोबिस की बात करते हैं, पूरी दुनिया में इनकलाब इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आते हैं। क्या पाकिस्तान सही मानों में मीडिया को अपने हक़ में इस्तेमाल करने में कामयाब रहा? हमारी फिल्में, हमारे ड्रामास, क्या वो पाकिस्तानियत को दिखाने में कामयाब रहे या नहीं? और अगर कामयाब नहीं हुए तो उसकी क्या वजूहात हैं? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे मौजूदा जो सियासी बहरान है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पाकिस्तान का बड़ा नाम, पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री, मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, हिदायतकार हैं, अदाकार हैं, गुलकार हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, साबिक मुआवन खुसूसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जनाब शहजाद नवाज साहब, खुशामदीद सर। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा दो कौमी नज़रिया और पाकिस्तानियत। कहाँ देख रहे हैं सर जो 1947 में हमें पाकिस्तान मिला और आज का पाकिस्तान और दो कौमी नज़रिया? देखें, पहली चीज़ तो ये, थैंक यू, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और ख़ासकर उस मौके पर और उस टाइम पे कि शायद मैं तो ये सुन के बड़ा हुआ और मेरे से पुरानी नस्ल भी यही सुनते पे बड़ी हुई कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये कमाल का नाजुक दौर है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता और चले चले जा रहे हैं। हम छोटे होते थे, अपने वालिदैन को देखते थे, वालिद साहब उनके दोस्त बैठे होते थे तो वो भी मुल्क के लिए परेशान होते थे। यानी जब से मुल्क बने हमें परेशानियां लाहक है एंड ईच टाइम, और हर वक्त हमें लगता है कि ये जो वो नुक्ता है और ये जो टाइम है और ये जो मकाम आया हुआ है ये नहायत ही, यानी, और अल्लाह करता है कि हम पाकिस्तान उसमें से निकल आता है। तो मेरी दुआ तो सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान इस पॉलिटिकल टर्मोइल से, इस हिजान की कैफियत से, इस निफाक से, इस इंतशार से, अदम बर्दाश्त से, तशद्दुद के जो रवैये हैं उससे निकल जाए। आमीन। पाकिस्तान, आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत कम लोग ये बोलते हैं कि पाकिस्तान मिला। अमूमी तौर पर पाकिस्तान के बारे में ये राय है कि 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान बना, जिसको मैं नहीं मानता। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान हमें मिला था, बनाना आपने और मैंने था। बिल्कुल, हम नहीं बना पाए। कहाँ गलती हुई? गलती की जमा ले लीजिए, गलतियां मुसलसल मुतवातिर हर दौर में हुई। और उसकी रीजन ये है कि गलतियां जब रिपीट होती रहे और उससे हम सीखे ना, इसका मतलब यह है कि हम अपनी तारीख से, अपने तजर्बों से और अपने आप से सीखना नहीं चाहते, सीखते नहीं हैं। और तो हर दौर में गलतियां हुई, हर किस्म की गलतियां हुई। आप मैक्रो लेवल पे देख लें, आप माइक्रो लेवल पे देख लें, गलतियां होती रही हैं और हमारी तारीख जो है गवाह है। ये जो आपका सवाल है पाकिस्तानियत लफ्ज जो है, इससे पहले मैं उस पर बात करूं क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं और काफी यूर यंग जर्नलिस्ट, आई एम श्योर। तो इससे पहले कि मैं बात करूं, मुझे तो पहले मतलब तो सिखा दें, बताएं पाकिस्तानियत के मायने क्या है। वो अगर आप बता दें तो मैं क्लियर हो जाऊं। हम चाहेंगे कि चूंकि सुनने वाले आपसे सुने। मैं बताता हूं, आप नहीं बता, मैं बताता हूं, आप क्यों नहीं बता पाएंगे।
آپ اس لیے نہیں بتا پائیں گے کہ یہ لفظ ہی ہارڈلی کوئی 4-5 سال پہلے اچانک منظر عام پہ آیا. جی چونکہ اس سے پہلے جو لے کے آئے ہم چاہ رہے ہیں انہیں کی زبانی سنیں. نہیں یہ میں نہیں لے کے آیا. میں اس طرح کی تھنک ٹینکس میں موجود رہا جہاں پہ یہ ڈسکشن ہوا, اور اس کورم کے اندر بہت سینئر لوگ بیٹھے تھے, سویلین کیڈر سے بھی تھے, ایکیڈمیشینز بھی تھے, اور ریٹائرڈ ملٹری کے ٹرائی سروسز کے لوگ بھی موجود تھے, میں بھی تھا. آئی واز ان فیکٹ دی اونلی نان پی ایچ ڈی دیئر. اور پوری اس گفتگو میں, اس نشست کے اندر جب میری باری آئی تو میں نے ان سب کو بڑے ادب سے کہا کہ ہم جو ڈیبیٹ کیے جا رہے ہیں پہلے مجھے اس کا مطلب تو بتائیں. لہٰذا یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کراپڈ اپ ورڈ ہے اور ہونا چاہیے, ٹھیک بالکل, لیکن صرف وہ لفظ دے دینا کافی نہیں ہے. لہٰذا اس کی کوئی ایک ڈیفینیشن ہی نہیں ہے, صحیح, کیونکہ یہ ہماری اردو کی لغت کا, یہ لیکسیکون کا ورڈ نہیں ہے. لہٰذا ضرورت اس کی بالکل ضرور ہے, اور میں تو اس کو مانتا ہوں. میرے نزدیک پاکستانیت کا مطلب ہر چیز پاکستانی ہے, ہر چیز پاکستانیت ہے, لیکن اس میں اب ایک فائن لائن ہے. جھوٹ بولنا بھی تو ہمارے یہاں سکہ رائج الوقت ہے, رشوت لینا بھی کوئی آر نہیں سمجھا جاتا, ایسٹس بیونڈ مین کی ہم سنتے رہتے ہیں. تو پھر پاکستانیت کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ہر وہ صحیح چیز جو ہمارے افکار, ہمارے اقدار پہ اترتی ہو, وہ پاکستانیت ہے. ٹھیک ہے, یعنی ڈائیورسٹی, یہ جو ہمارے اتنی ساری قومیں آباد ہیں, اس کی سیلیبریشن پاکستانیت ہے. اس کو ہم کہاں دیکھتے ہیں, ہم نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی. اگر آپ میرے سے ٹیلی ویژن کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے پوچھا اپنے پریمبل میں, آپ جب اپنے تعارف میں بتا رہے تھے اس پروگرام کا, تو ہم نے اس کے لیے کچھ کیا نہیں. اب اس کے لیے کون کرے گا؟ ہم نے کوئی ریبیٹ کا پروگرام نہیں بنایا, ہم نے کوئی انسینٹیوز نہیں کیے, لیکن ہم کریں گے کیسے؟ پاکستان کی تو کلچرل پالیسی ہے ہی نہیں. 75 سال ہو گئے اور ہمارے پاس کلچرل پالیسی نہیں ہے, جس کے ایمبٹ میں, ڈومین میں ٹیلی ویژن آتا ہے, میوزک آتا ہے, فلم آتی ہے, اور دوسرے فنون لطیفہ کی جو تھیٹر آتا ہے. وی ہیو ناٹ کریٹڈ اور گیون آر پیپل the reason to feel proud in being an artist. ہم نے ان کو امپاور ہی نہیں کیا, رائٹ. آپ یہ دیکھ لیں کہ جب حکومت کو قریب, پچھلی حکومت کو قریب 3.5 سال ہو چکے تھے, ٹھیک ہے, جب مجھے کلچر اور آرٹس کے لیے ایس اے پی ایم بنایا گیا. لہٰذا جب میں گیا, میں نے اگری کیا, تو میں نے الحمدللہ ایک تو آنرری کیا. I didn't want to take any money. اور پچھلے دنوں جو سما کے کچھ گرافس آئے ہیں, تو میں سوچا تھا اپنا میں خود ہی بنا دوں کہ اتنے پہ گیا تھا اور اتنے پہ چھوڑا ہے, جیب سے لگے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے پاس آلریڈی 3.5 سال کا ڈیفیسٹ ہے, جس کو میں نے پورا کرنا ہے, جو ضائع ہو گئے, اور صرف 1.5 سال ہے. اس حکومت کے جانے کا سب سے زیادہ دکھ مجھے ہے, کیونکہ میرے تمام کام, میں صبح 4 بجے اٹھتا تھا, صبح 4 بجے, اور رات کے 9-10 بجے تک کام کرتا تھا ڈیلی, کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے 3.5 سال کی ڈیفیسٹ کو پورا کرنا ہے, اور ایسی انسینٹیوائزڈ پالیسیز لے کے آنی ہے, پالیسی انٹرونشن. میرا کام یہ نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو, آپ نے کہیں مجھے نہیں دیکھا ہوگا, بہت شاد و نادر میرا کوئی انٹرویو آیا ہو یا کوئی میری پریس ریلیز کہیں لگی ہو, میں کہیں گیا ہوں. آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میرا جو ہے نا, جو چہرہ جو ہے, میں اس کو پرسنل پبلسٹی سٹنٹ نہ بناؤں, اس کو ایکچولی اپنی ذمہ داری سمجھوں. تو واحد بار جب ہم کچھ کرنا چاہ رہے تھے, وہ سب ہوا میں تحلیل ہو گیا, کیونکہ مجھے 4 مہینے کا وقت ہی ملا, اور ابھی چیزیں پروسیس میں تھی. کچھ انٹر منسٹریل ریفارم میں گیا ہوا تھا, ریفارم سیل میں گیا ہوا تھا, کچھ اس طرح کی چیزیں تھی جو پروونسز کو لکھی ہوئی تھی. بالکل ٹھیک. وہ خاص طور پہ وہ مجھے یاد ہے, آپ نے, آپ کی جو میٹنگ بھی ہوئی تھی, چونکہ ڈرامہ کی اب بات کر رہے ہیں, فلم کی بات کر رہے ہیں, اور پاکستانیت کو ہی میں لنک کروں گا. ترکی بڑا زبردست کلچر پہ کام کر رہا ہے, اور آپ کے سامنے ہے, آپ بہت اچھا جانتے ہیں. میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کریں کہ ہم کیوں نہیں اس طرح کی کوئی مووی, اس طرح کا ڈرامہ, اور جو کہ آپ نے کوشش بھی کی, آپ کہاں سٹینڈ کرنی ہے وہ چیزیں, چونکہ آپ تو دیکھیں پالیسی نہیں تھی, میں آپ کی بات سمجھ گیا. دیکھیں پالیسی کیسے بنے گی کہ ہم ترکی کی طرح, میرے جیسے آپ جیسے نہیں, دیکھیں وہ بڑے کلیئر ہیں, آپ سمجھے. دنیا کا لارجسٹ فورن کانٹینٹ ایکسپورٹر ٹرکی ہے, دنیا کا.
राइट. उन्होंने समझ लिया कि ये जो सॉफ्ट पावर है, हर मुल्क की काइनेटिक और नॉन काइनेटिक यानी हार्ड और सॉफ्ट पावर होती है. सॉफ्ट पावर के अंदर आर्ट और कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट जो है अपना रोल अदा करते हैं. उन्होंने रियलाइज कर लिया. 1964 में टीआरटी बना, 1964 में पीटीवी बना, 2012 में टीआरटी वर्ल्ड बना, 90s में या 2000 में कहीं जाके पीटीवी वर्ल्ड बना. आज टीआरटी वर्ल्ड कहाँ है? 2012 में एक चीज बनी और आज कहाँ है? हम रिवर्स में हैं. वो क्यों नहीं बना सकते? सबसे पहले तो स्टेट टेलीविजन का काम है. स्टेट टेलीविजन कर क्या रहा है? मुझसे, चाहे मैं पीटीवी देखूं या ना देखूं, आप जो है 45 रुपए टैक्स की मद में लेते हैं, ताकि आप, यानी क्यों लेते हैं? जब चेयरमैन को और एमडी को फ्लोर ऑफ द हाउस बुलाया गया स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन इन नेशनल असेंबली की, उन्होंने वहां ये बयान दिया कि तमाम खर्चे करके जो उनके पुरानी पेंशन्स के इशू थे, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर था, पीटीवी के पास सिर्फ 10% रह जाता है कोई प्रोग्रामिंग करने के लिए. बात अपर तो गुल की कर रहे हैं, वो खाने को चने नहीं. इतनी करप्शन है, इतनी करप्शन है. आप मुझे बताएं, आप खुद चैनल में, आपका जो ये चैनल बड़ी मॉडरेट तरीके से चल रहा है, तो चल तो रहा है. आपने कभी पीटीवी का चक्कर लगाया? मुझे तो चक्कर आते हैं. ये कैसे हो सकता है कि शहजाद नवाज जो प्राइवेट एंटरप्राइज में होता है, मैंने पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल्स लॉन्च किए, वो सक्सेसफुल हो गए और स्टेट टीवी नहीं हो सका. मैंने पीटीवी न्यूज लॉन्च किया. वजह यह कि हमारी जो अनफॉर्चुनेट, हमारी जो मॉरल और कल्चरल और इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है ना यार, वो इसके वजह है कि हम टर्की को क्यों मिसाल बना रहे हैं. वाई? हमने कोई ड्रामा अपना नहीं बनाया. ड्रामे को छोड़ें, देखिए 5 से 7 साल होते हैं जो आपकी इंडोक्ट्रिनेशन अर्ली एज होती है. मुझे बताएं, 75 साल में हम अभी तक बच्चों को एक चैनल नहीं बना पाए, जो कि बहुत. फिर बड़े होके बिगाड़ पैदा होता है. मैं और आप लड़े होते हैं रोडों पे. क्यों लड़े होते हैं? क्योंकि आपकी तारीख और है, मेरी तारीख और है. हमने हिस्ट्री चैनल नहीं बनाया. अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं तो क्या विल पावर नहीं है या कुछ चीजें जो आप सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं, जिसको इमेज बिल्डिंग हम कहते हैं, और आर्टिस्ट हो या हमारे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग होते हैं, वो बड़ा, क्योंकि वो हर मुल्क में जाने पहचाने जाते हैं, हम क्यों यूटिलाइज नहीं कर पाते? हम डिवाइड क्यों हो रहे हैं? इस वक्त चीजें डिवाइडेड हो रही हैं. आप अच्छा काम कर रहे हैं. आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में आप, शहजाद नवाज बहुत अच्छा काम करते हैं, वही जब पीटीवी में जाते हैं, सिस्टम नहीं है वहाँ पे, एक तो चीजें उस तरह हो नहीं पाती है. मैं जी उस जमाने में एमडी था एक, तो उसके पास गया, मैंने कहा जी मैंने फलां चीज एक अप्रूव की है. वो लड़का वापस आया, कह रहा है इसमें इतने हजार जो है या तो बढ़ा लें क्योंकि इतने कटेंगे. मैंने कहा किस चीज के? टैक्स कटेगा. बोला नहीं, एड सोर्स कटेगा. मैंने कहा एड सोर्स क्या होता है? बोला रिश्वत. पीटीवी के एम्प्लॉय ने कहा. मैं चला गया एमडी के पास. एमडी ने कहा आज तो मेरे पास आप इस चीज के लिए आ गए, आइंदा कभी ना आइएगा. ये आपके काम नहीं है शहजाद साहब. आपको क्या है? आपको काम चाहिए ना, छोड़ें कौन खा रहा है नहीं खा रहा. ठीक. जब एक इदारे का सरबराह ये माइंडसेट लेगा और उसको ये परवाह होगी कि मैं मिनिस्टर के बूट चाट रहा हूँ, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन के बूट चाट रहा हूँ, या चेयरमैन इंफॉर्मेशन के या सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के बूट चाट रहा हूँ, वो काम खाक करेगा. ठीक है. तो क्या करेगा? आप मानते हैं फिर तुर्की जैसा या पूरी दुनिया में जहाँ भी काम हो रहा है, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं नजर आ रहे हैं भाई. आपको तो क्या आपके पास टैलेंट है? टैलेंट ये फरसुदा निजाम की नजर हो गया. टैलेंट अगर नहीं होता तो जो भी चीजें आज हुई हैं किसी गवर्नमेंट सपोर्ट से तो नहीं हुई. आप मुझे बताएं टैलेंट की अप्रिसिएशन क्या है? और नाराज नहीं हुए कोई मेरे से. बैविश याद मेरी बहुत अच्छी जानने वाली है. एक ड्रामे में मेरी बीवी भी बनी थी. आई रियली लाइक हर. लेकिन उसने 3-4 फिल्मों में काम किया, आपने उसको सितारा इम्तियाज दे दिया. हम क्या यहाँ पे मतलब जुर्लू फेरने, हम क्या कर रहे हैं? डुगडुगी बजाने आए हुए. अगर आपका ये मयार है, आप अप्रिशिएट तो करते नहीं है. क्या अप्रिसिएशन दी आपने जेन्युइन आर्टिस्ट को? आपने कौन सा एंडाउमेंट फंड? एक सेकंड, मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि विल ही नहीं थी. मैं आपको बात नाम नहीं लेना चाहता. एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल फिगर हैं अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके हैं. मैंने उनसे एक पहली बार सवाल किया और उनकी शक्ल का रिएक्शन देख के मैं समझ गया था कि उन्होंने, उनसे जिंदगी में किसी ने ये सवाल नहीं किया. मैंने कहा आप इतने अरसे इतनी बार मिनिस्टर रह चुके हैं, आपने इतना अपनी सारी उम्र, बड़े अच्छे साहब हैं, यानी उनकी कोई करप्शन कभी प्रूव नहीं, कभी बहुत यानी साफ सुथरे इंसान हैं. PMLN के, लेकिन बड़े साफ सुथरे इंसान हैं.
میں نے کہا آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے؟ وہ صاحب خاموش ہو گئے, ان کے پاس جواب نہیں تھا, کیونکہ وہ کتنی بار منسٹر رہے, کبھی کسی نے ان سے پوچھا نہیں آپ کی ایکچولی کور کمپٹنس کیا ہے. کیونکہ وہ جواب نہیں دے پائے تو مجھے بڑا اچھا نہیں لگا, معیوب لگا, اور لوگ بھی بیٹھے تھے کہ میں نے غلط شاید سوال کر دیا. میں نے کہا شاید فارن افیئرز ہو گئے. انہوں نے کہا ہاں ہم نے کیا کیا, ہم نے ٹیکنوکریٹس کو رسپیکٹ نہیں دی, اس وجہ سے پالیسی نہیں بنی. میں ہوں, آپ کا منظور نظر ہوں, آپ مجھے پسند کرتے ہیں, آپ نے مجھے ایک اچھی منسٹری دے دی, اگلے یہ سب کرتے آئے ہیں. ریلیونٹ آدمی کو ریلیونٹ جگہ نہیں رکھا. ریزلٹ کیا ہوا؟ اچانک آپ نے پچھلے دنوں ایک 7-8 سال میں ایک ورڈ نکال لیا, 5th جنریشن وار. 5th جنریشن وار, تو 5th جنریشن وار کے اوپر آپ نے کیا اقدامات کیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. یعنی کاؤنٹر نیریٹو بنانا اقدام نہیں ہوتا. میری بات سنیں, آپ کو یہ تکلیف ہے کہ آرٹیکل 19 کی جو ہے نا کہیں وائلیشن نہ ہو جائے, اس کے بعد جو چاہے مجھے مادر پدر گالیاں دیتا رہے. یہ کدھر کے یعنی افکار ہیں, یہ کس قسم کا رویہ ہے معاشرے کا؟ بند کر دو ایسے. بھائی مشرف کے طور میں 3.5 سال یوٹیوب بند رہا نا, تو کیا ہوا؟ آپ مر گئے, میں مر گیا. لعنت ہے ایسے ٹویٹر پہ, لعنت ہے ایسے فیس بک پہ. بند کریں ان کو. کیوں چلا رہے؟ گالیاں اس پہ دی جا رہی ہے, عورتوں کا تقدس, ان کے اوپر کس قسم کی نازیبا جملے کسے جا رہے ہیں. کسی کو نہیں چھوڑا. جب کسی کو نہیں چھوڑا تو میری نظر میں دیکھیں, میں منصف نہیں ہوں, میرا کام نہیں ہے یہ کہ آپ چور ہیں یا کرپٹ ہیں, یہ عدالتوں کا کام ہے, میرا نہیں ہے. میں اس آئین میں بلیو کرتا ہوں, لہذا میں برا گمان نہیں رکھنا چاہتا. مجھے یہ ہے کہ میں محتاط ضرور رہ سکتا ہوں آپ سے اگر میں نے ایسا کچھ آپ کے بارے میں سنا ہے. یہ تھوڑی میں آپ کو گالیاں دوں, مجھے گالی دینے کا حق کس نے دیا؟ کسی کو گالی دینے کا حق نہیں دیا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے تو اس کا پازیٹیو یوز ہو سکتا ہے, جو کہ اس وقت ہو رہا ہے. امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے پوری دنیا میں چلا, وہ ٹویٹر کی وجہ سے چلا, پازیٹیو تھا. ایک انہوں نے اس کو اپنا سٹانس بنایا. نہیں, دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے, وہ آیا پازیٹیو آپ کی نظر میں ہے, کسی کی نظر میں نہیں ہوگا. مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ رائٹ ہے آپ کا, ایکسکیوز می, یہ رائٹ ہے آپ کا کہ آپ حکومت کے خلاف جمہوریت احتجاج کریں. لیکن اس کے اندر جس طریقے کی یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ بات ہو رہی ہے, جنرل قمر جاوید باجوہ کی تصاویر لگا کر, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں, ریگارڈلیس. یار اب نے یہ وقت دیکھنا ہے کہ آپ کے ملک کے سپہ سالار کے اس طریقے سے تذلیل کی جائے گی یا کسی لیڈر کی جائے گی. یعنی دونوں طرف سے ایک نہ ختم ہونے والی طوفان بدتمیزی ہے جو اٹھا ہوا ہے اس وقت. تو پھر اب میں ٹویٹر کی تعریف کروں؟ مجھے تو اس کے اندر بگاڑ نظر آتا ہے, میں تو نہیں تعریف کر سکتا. یہ آپ کی ایجاد ہی نہیں ہے, آپ کو باقی تمام ایجادات کی طرح آپ کو سونپ دی گئی, ہم تیار ہی نہیں ہیں. اب مجھے بتائیں, آپ 6 سال کے بچے کو گاڑی چلانے دے دیں گے جسٹ بیکاز آپ کے پاس بڑا پیسہ ہے؟ وہ بچہ نہیں چلا سکتا, یہ غیر فطری عمل ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے خاتمے کے لیے یا جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا جو حل ہے, بھائی میں تو اس کے فیور میں ہوں یار, مائنڈ نہیں کرنا, بین کر دو. اچھا, میرے ملک میں بگاڑ آ جائے, انتشار آ جائے فریڈم آف سپیچ کے نام پہ, یا بند کر دے, میرے لیے کیا ضروری ہے. پی ٹی آئی حکومت میں تھی جب آپ بھی اس وقت حکومت میں تھے, تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس کو ذرا کنٹرول کریں. ہاں جی, تو اس پہ تو پورا میڈیا ہمارے نہیں, وہ پیکا لاس سے آپ اس کو کنفیوز نہ کریں. وہ ڈیفیمیشن لاس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے تھے, وہ ٹھیک تھا. میں تو کہہ رہا ہوں یہ میڈیم ہی بند کر دو کچھ عرصے کے لیے. 3 سال آپ کا جس وقت بلاسفیمس کارٹونز چلے ہیں مشرف صاحب کے دور میں, بند نہیں تھا, بالکل بند تھا, کیا نا, تو کیا ہوا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے اس کو اپنی مجبوری کیوں بنا لیا ہے. صحیح. دیکھیں جمہوریت جو ہے ایک نظام کا نام ہے جس کے مختلف انگ اور رنگ مختلف ملکوں میں رائج ہیں. صحیح. There is no one way of democracy. ٹھیک ہے. UK کی ڈیموکریسی اور ہے, امریکن ڈیموکریسی اور ہے, انڈیا کی اور ہے, ہماری اور ہے. ہمیں وہ دیکھنا ہے ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے, ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, پھر چونکہ جو اگلا ہمارا سیگمنٹ ہوگا اس میں ہم کیونکہ سیاست پہ تھرو آؤٹ آئیں گے. یوتھ 64% ہے ہمارے, یوٹیلائزیشن نہیں. آپ کو کس نے بتایا 64%؟ جو سروے رپورٹس آتی ہیں, کہاں کس کی ہے؟ پاکستانی کی ہے. نہیں نا, سب سے پہلے یہ برٹش کاؤنسل نے, یہ بھی آپ کو انگریز نے بتایا. غلامی سے آزاد ہونا ہے نا, ذہنی فکری آزاد ہو پہلے, ٹھیک, یہ انگریزوں سے آزاد ہو. وہ جب چاہے آپ کے ملک کی پول نکال دیتا ہے, آج آپ کی کرپشن انڈیکس یہ, وہ تجھے کیا پتا یار,
تو ہے کون مجھے تو بتا. سر ہماری پوری سرکاری مشینری ڈیپینڈ ان پہ کر رہی ہے. جو نمبرز یہ بتائیں نا پھر کیوں ہمیں ڈیٹا ہمارا لوکل ہونا چاہیے, ہمیں پتا ہونا چاہیے. تو ڈیٹا ہمارا اگر یونائٹڈ نیشن آپ کو پتا ہے ایک دور تھا کہ ہم کہتے تھے آبادی ہے پاکستان کی 13 کروڑ. ایک دن عمران خان پیپسی کے اشتہار میں آئے اور بولا جیت لو 14 کروڑ عوام کا دل. اگلے دن سے میڈیا سمیت حکومت سمیت سب 14 کروڑ کہہ رہے تھے ایک پیپسی کے کمرشل کے پیچھے. یہ تو یار آپ کا حال ہے, ٹھیک ہے, آپ غلام ہیں ذہنی طور پر. اس سے نکلنا ہوگا. کیسے نکلیں گے؟ نکلیں گے اگر آپ کے اندر وہ حرمت, حریت, حرارت, حمیت, حدت پیدا ہوگی حب الوطنی سے. وہ اس پہ کام ہی نہیں ہوا. آپ کے ہیروز آپ کی نئی جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھی بات ہے, آپ پاکستانیت کی بات کرتے ہیں, قومی ترانے کی بات کرتے ہیں, اور بڑی خوشی ہوئی, ہم نے وہ لیکچر بھی آپ کا سنا تھا. آپ نے کوشش بھی کی, ابھی جو یہ حالات پیدا ہوئے اس میں ایک کیمپین چلی, آپ کے فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں, آپ اپنی چیزیں, آپ کا میسج پوری پاکستان میں پوری دنیا میں یہ میسج بھی جی ہاں, میرے ماما مرحوم کی لکھی ہوئی نظم. ٹھیک ہے, بہت آپ کا انپوٹ ہے آئی ایس پی آر سے ریلیٹڈ, تو تھوڑا سا فری ہینڈ نہیں ملتا آپ کو کہ آپ اپنے حساب سے چیزیں؟ یہ بات نہیں ہے, بالکل فری ہینڈ ملتا ہے. میں حکومت میں رہا, فری ہینڈ سے کام کیا, آئی ایس پی آر کے ساتھ کام کرتا ہوں, بالکل فری ہینڈ سے کرتا ہوں. لیکن اگر کسی چیز میں ہینڈ ہی نہ دیں تو فری کہاں سے ہوگا؟ اگر فلم میں انوالو ہی نہیں کریں گے تو فری ہینڈ کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں انوالومنٹ بہت ضروری ہے, اور میری نہیں, میں کہہ رہا بڑے بڑے لوگ ہیں, لیکن یہ کام ان کا ہے, بالکل, جس کا کام اسی کو ساجے. دیکھو محاورے جو بنے ہیں نا, اس کے پیچھے ایج اولڈ وزڈم ہے, اس کے پیچھے ایک منطق ہوتی ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ فوج کے اندر یہ مداخلت کی باتیں, یہ بہت بری ہیں, یہ غلط ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ جو اداروں کا آپس میں ٹکراؤ ہے, آئی ایم ویری انہیپی, آئی ایم ویری انایزی, اور میں بڑا پریشان ہوں. ٹھیک ہے, اچھا ضمنی سوال, پھر میں بریک کی طرف نکلوں گا, کہ کیا سمجھتے ہیں تھنک ٹینکس, ہمارے جتنے تھنک ٹینکس بنے ہوئے ہیں, کچھ این جی اوز ہیں, کچھ جنرلی تھنک ٹینکس ہیں, وہ اپنا کتنا انپٹ دے رہے ہیں ریاست کے لیے؟ آئی تھنک سب اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے فار ایگزامپل میڈیا پالیسی این ڈی یو کے اندر ایک تھنک ٹینک ہے اسرا کے نام سے, جو ٹرائی سروسز کا ہے. میرے سامنے میں وہاں موجود تھا, میں اس سے ایسوسیٹڈ رہا بڑے عرصے, 7-8 سال ایز اے ڈی وی ایف, دیئر ڈسٹنگوشڈ وزٹنگ فیلو. وہ اس زمانے کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے پاس گئی. پرائرٹی نہیں ہے, پرائرٹی نہیں, حالانکہ یہی تو پرائرٹی ہے. اس بار وہ معید یوسف نے وہ جو اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی نکالی, مجھے بھی مسودہ آیا, میرا آفس بھی وہیں تھا, اس 4th فلور پہ پی ایم آفس میں. میں نے پڑھنے کے بعد وہ مجھے ملا, میں نے اس کو کہا کہ آئی ایم ویری سرپرائزڈ کہ آپ کی سیکیورٹی پالیسی کے اندر کلچر اور آرٹ کا کوئی ذکر ہی نہیں. تو جب آپ اس کو دیکھیں تضاد, اگر کلچر اور آرٹ کا ذکر نہیں ہے, اس کا مطلب ہے یہ سافٹ پاور نہیں ہے, صحیح, یہ نان کائنیٹک پاور ہی نہیں ہے. اور اگر یہ پاور نہیں ہے تو پھر 5th جنریشن آپ کس کے ساتھ لڑیں گے, کس چیز سے لڑیں گے؟ اور یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا حصہ نہیں ہے. ناؤ ٹیل می. سو یہ اس کا نہیں, اس کی وجہ ہے کہ ہم کنسلٹیشن نہیں کرتے, مشورہ, اجماع, پروفیشنلز کو بٹھائیں. ایک سے ایک بندہ پڑا ہے, 22 کروڑ کی آبادی ہے, 22 کروڑ. وہ یوسف پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ہر اسٹیک ہولڈر کو شامل کیا ہے. تو پھر وہ اسٹیک ہولڈرز کون ہوتے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کلچر سے بھی لوگوں کو لیا ہوگا. انہوں نے نہیں, آپ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ آپ سیکیورٹی نہیں, انہوں نے کلچر کی بات ہی نہیں کی. وہ تو سیکیورٹی اسٹیک ہولڈر جب وہ کہتے ہیں تو اس میں جب وہ سیکیورٹی پیراڈائم کو سیکیورٹی کے پیراڈائم میں دیکھیں گے تو وہ کائنیٹک ہی دیکھیں گے. صحیح. اور انٹرنل سیکیورٹی جیسے نسپ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پلان ہے, اس زاویے سے دیکھیں گے. جو بھی انٹرونشنز ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر, انفارچونیٹلی ویسٹرن فرنٹ کے اوپر اور ایسٹرن فرنٹ کے اندر, جو پاکستان کے اندر پراکسیز ہیں, جو وہ اپنا کام کرنے سے نہیں رکتی ہیں, جس قسم کی وہ کر رہے ہیں, چاہے اکنامک ہٹ کر رہے ہیں یا سبورژن کر رہے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے جس طرح کے پاکستان کے اندر حالات ہیں, جو فین کر رہے ہیں پاکستان کے اندر آئیڈیالوجیز کو اور وغیرہ وغیرہ. یو نو بیٹر دین می. دا پوائنٹ از انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوگا, میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا نہیں اس میں ذکر ہے. میں نے پھر پورا پڑھا کتاب. میں نے کہا یار مجھ سے مس ہو گئی, یار میں نے تو نہیں پڑھا. تو جب آپ مشاورت نہیں کریں گے تو یہی ہوگا. سر سب سے بڑا سیکیورٹی تھرڈ ہی آپ کا کلچر ہوتا ہے. جب وہ آپ سے چھین لیا جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو یہی تو ڈیکوٹومی بتا رہا ہوں, یہی تو المیہ بتا رہا ہوں, یہی تو تضاد بتا رہا ہوں کہ نیشنل پالیسی آ گئی سیکیورٹی کی, اس میں آرٹ اینڈ کلچر نہیں ہے. صحیح.
انڈیا کے اندر آپ کو ریبیٹ ملتا ہے نیشنلزم کا ایلیمنٹ دکھانے کے لیے, چاہے ترانہ ہو چاہے جھنڈا ہو. عجیب سی ایک فلم ہوگی, بازار دکھائیں گے اور پیچھے ڈسٹینس میں دکھائیں گے گورے گھوم رہے ہیں, ان کو جان بوجھ کے پلگ کرتے ہیں کہ اچھا اس ملک میں اتنا ٹورزم ہے. they know how to plug their narrative. شادان نواز صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور غلطی ہم یہی کرتے ہیں کہ بہت اچھی محنت کر لیتے ہیں لیکن اس میں سے جو جینوئنلی جو چیز رکھنی ہے وہی ہم مس کر دیتے ہیں, باقی چیزیں بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے اس لیے وہ بلڈنگ پھر بعد میں آپ کو اچھی نہیں لگتی, مسنگ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کیوں ہیں؟ کنسلٹنسی اور جو ہم ڈائلاگ کی بھی بات کرتے ہیں, تھنک ٹینکس کے ان پٹ کی بات کرتے ہیں, جنرلی ہم یہ ڈائلاگ بول دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا, لیکن اس میں اصل جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے اس پہ بات کریں گے, لیکن پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. شامدید. بات ہو رہی تھی پاکستانیت کی اور پاکستان کے مستقبل کی. شادان نواز صاحب کیسا ایکسپیرینس رہا پی ایم کے ساتھ, ایکس پی ایم جناب عمران خان صاحب کے ساتھ؟ اور ہم نے تو بڑا دیکھا آپ نے ٹرکش کاس کو لیڈ کر رہے تھے, ایک پاکستان میں بھی اس طرح کی کوئی چیزیں بنانے کی پلاننگ ہو رہی تھی, خبریں اس طرح کی آ رہی تھی, تو وہ معاملات کہاں تک پہنچے اور کیا وہ یہ حکومت کنٹینیو کرے گی پالیسی آپ نے جو دی, کیا پالیسی تھی؟ اچھا دیکھیں اس میں دو تین چیزیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جی وہ جو صلاح الدین ایوبی ویب سیریز بن رہی ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اتفاق سے وہ آئے ہوئے تھے فیصل جاوید خان جو سینیٹر فیصل کے ساتھ, پی ایم صاحب نے مجھے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ اس میٹنگ میں بیٹھ گیا. وہ لوگوں نے وہ اخذ کر لیا شاید میں اس کا حصہ ہوں, میں بالکل ایسا نہیں ہوں. ٹھیک ہو گیا. اپریل میں وہ شوٹ ہونی تھی, خدا جانے کیا ہوا. I have nothing to do with this. سو میں اس کا حصہ نہیں تھا, میں صرف اس میٹنگ میں بیٹھا تھا. مجھے پی ایم صاحب نے کہا تھا. پی ایم صاحب کے ساتھ کام کرنا کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا. وجہ یہ کہ یار اب لاجکلی سینسبلی کسی سے بات کریں گے تو وہ مطلب میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ ہوگا جس سے آپ ریزننگ کریں گے اس کو سمجھ نہیں آئے گی. سو آئی تھنک مائی ایکسپیرینس ود ہم واز ویری سمپل اینڈ کلیئر ٹو دا پوائنٹ. آئی ہیو نون ہم اوور دا ایئرس. میں ایسے پی ایم ضرور تھا لیکن میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں. اور یہ اچھی بات, یہ بہت اچھی بات تھی کہ میریٹوکریسی پہ آپ جائیں نا. میرا اس جماعت میں ہونا کیوں ضروری ہے؟ کام تو میں نے اپنے ملک کے لیے کرنا ہے, میں نے اپنی ریاست کے لیے کرنا ہے. تو حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں. عمران خان صاحب کو میں جانتا ہوں, انہوں نے سمجھا اور مجھے بلایا اور مجھے اپوائنٹمنٹ دی اور میں نے کام شروع کیا. ان کے ساتھ کام کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے اور میں اسی طریقے پر رہا جو میرا تھا. میرا طریق جیسے امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, تو میں ان سے ویسے ہی رہا جیسے پہلے تھا. صحیح. اور مجھے تو کوئی دقت نہیں آئی, مجھے اس میں ٹالرنس بھی نظر آئی. دوستی بھی تو پرانی تھی نا. میری دوستی بالکل نہیں ہے, میرے واقف کار ہے. میرے سے عمر میں بہت بڑے ہیں, میں لحاظ کرتا ہوں بڑے لوگوں کا. ایسے آپ اتنا بڑا نہ بنا دیں. He's an easy man to work with if you are not up to something, if there's not something up your sleeve. یعنی آپ کی اگر نیت صاف ہے, آپ کو کیوں نہیں کام کرنے دیں گے؟ ہر ایک کام کرنے دے گا. لوگ کہتے ہیں فوجیوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتے, جو کریٹو اکثر مجھے ملتے ہیں. میں نے کہا یار میں نے کیا, مجھے تو آج تک مسئلہ نہیں ہوا. اگر آپ سالڈ کام کریں گے ریزننگ سے, لاجک سے, ہو ہی نہیں سکتا اگلے کو سمجھنا ہے. کون بندہ چاہے گا کہ میرے لیے غلط کام کرو, خراب کام کرو؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا. کوئی نہیں چاہے گا. یہ کیا ہوا سر, آپ چونکہ گئے ہی بہت دیر سے ہیں, کپتان کو لیٹ یاد آیا, چلو دیر آئے درست آئے کہتے ہیں. 2023 ہم سن رہے تھے, یعنی ایکسٹرا پلیئر بیٹھا تھا کہ پیڈ کر آ جا, بیٹنگ کر لے. لمبی نہیں سن رہے تھے نا, ہم یہ سمجھ رہے تھے 2023 بھی آپ کے پاس ہے, 2028 کا بھی سن رہے تھے, تو یہ اچانک تبدیلی آ گئی. مجھے جی پالیٹکس سے نفرت ہے, اس لیے میں اس پہ اپنی ذاتی کچھ فہم اور نظریہ رکھ سکتا ہوں. میں اس چیزوں میں پڑھتا نہیں ہوں, میں بالکل نہیں پڑھتا. وہاں پہ جتنے عرصے میں رہا مجھے بہت کم لوگوں نے دیکھا. ایک صاحب نے بڑے اچھی بات وہاں پہ مجھے کی. اس نے کہا میں آپ اب آ گئے ہیں سرکار میں اور آپ اتنے امپورٹنٹ عہدے پہ, ایک آپ سے بات کروں گا چھوٹے بھائی ہونے کی ناطے, اگر آپ مائنڈ نہ کریں. میں نے کہا کیا یہ؟ انہوں نے کہا آپ جو ہے نا آپ یہاں نظر آنے چاہیے ڈیلی ایک بار. تو میں بڑا ہنسا, تو میں نام نہیں لوں گا. تو میں نے کہا وہ جو پچھلے دنوں میں ایک ایونٹ پہ آیا تھا, لوگ چھلانگے مار کے لائن میں کھڑے ہو رہے تھے کہ خان صاحب کو نظر آ جائیں, ہاتھ پہ لا لیں انہی کے لوگ کابینہ کے. آپ چاہتے ہیں مطلب میں چھلانگے ماروں؟ اب ایک انسان کا ڈیکورم ہوتا ہے, اس کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. میرا کوئی یہ نہ عمر ہے نہ میرا یہ, مطلب ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے آپ کی کہ میں چھلانگے مار کے کھڑا ہو جاؤں. میں درباری تو نہیں ہوں. تو میں نے ان صاحب کو جواب دیا کہ میں یہاں دکھنے نہیں, اپنا کام دکھانے آیا ہوں. بڑا فرق ہے زاویے کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
یہ جو, اور میں نے ایک دعا مانگی تھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ مجھے راشیوں سے, خوش آمدیوں سے اور حاسدوں سے اور دشمنوں سے دور رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے, جیسے میں نے شروع میں ہنستے ہوئے کہا کہ میرا ریورس میں آئے گا ایک چارٹ, اس لیے علیم خان صاحب کا چینل نہیں دکھائے گا تو وہ بھی جانتے ہیں مجھے تو کوئی دقت نہیں ہوئی یار, بہت اچھا ٹائم گزرا. کہا نا, افسوس یہ ہے کہ یہ جو بھی ہوا اس کے اپنے محرکات ہیں. شاید لائک آئی سیڈ, آئی ڈونٹ لائک ٹو کامنٹ آن پالیٹکس بیکاز وہ ظاہری بات ہے جو پی ٹی آئی والے ہوں گے ان کا ایک اپنے مطلب سین لڑاتے ہیں. میں لڑانا نہیں چاہتا, میرے لیے آپ کسی جماعت کی, لیکن ایک چیز بڑی اچھی جو لوگوں کو نہیں پتا, میں کمیونیکیشن اور آرٹس کی کاؤنسلز بنا رہا تھا پاکستان میں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہمارا ایک اور المیہ یہ ہے کہ جب ہم خود کسی پوزیشن پہ جاتے ہیں ہم ساری پاور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, ہم سینٹرلائز کرتے ہیں. تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے, عمران خان صاحب سے پرمیشن لی, باقاعدہ ان کو میں نے اب سمری موو کی کہ میں پورے پاکستان میں انکلوڈنگ گلگت بلتستان, آزاد جموں اینڈ کشمیر اور اسلام آباد ایز اے فیڈرل کیپٹل پلس آل کیپٹلز, 17 لوگوں کی, جس میں میوزیشنز تھے, جرنلسٹ تھے, آرٹسٹ تھے, رائٹرز تھے, پوئٹس تھے, فیشن ڈیزائنرز تھے, مختلف ڈیزائنرز تھے, فلم میکرز تھے. ایک کاؤنسل بنا رہا تھا کہ میں جتنے جو بھی پالیسی بناؤں اس میں مجھے پورے پاکستان سے انپٹ ہے, نمبر 1. اور اس ٹی او آرز کے اندر, اس کے ٹرمز آف ریفرنس میں پرائم منسٹر عمران خان نے یہ اپروول دیا, اور اس میں لکھا ہوا ہے, اٹس پارٹ آف دا گورنمنٹ ریکارڈز, اور اس میں لکھا تھا کہ اس ممبر کے لیے ضروری نہیں ہے وہ کوئی خاص سیاسی نقطہ نگاہ یا آئیڈیالوجی رکھتا ہو, ہی کین کم فرام اینی پارٹ. وہ پی 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 کا ہوتا میری نظر سے مجھے فرق نہیں تھا, وہ پی ایم ایل این, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب میرے ملک کی جماعتیں ہیں, تو یہ میری جماعتیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو الاؤ کیا ہوا ہے, سیاست کرنا بنیادی حق ہے, یہ میرے آئین میں لکھا ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس لیے سیاست پہ بات نہیں کرتا کہ ایک بات بولوں گا تو اگلا سمجھے گا اس کی سائڈ لے رہا ہے. ہماری وہ برداشت ختم ہو گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں یا ہم پورے ٹھیک ہے, اور اگر ہم پورے ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے. سیاست پہ میں اس پہ زور بھی نہیں دوں گا زیادہ, لیکن ایک چیز تو ہے, باقی سارا پاکستان دے رہا ہے, آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے. ایک چیز تو ضروری ہے, آپ کی بنائی ہوئی یہ کونسلز پالیسی, وہ چونکہ پیپرز تو آپ کے آفس میں جہاں چھوڑ کے آپ آئے ہیں, ریکارڈ کا حصہ ہیں, تو کنٹینیو تو کر سکتے ہیں نا ایٹ لیسٹ. کیوں نہیں کیا جاتا ہمارے یہاں؟ کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جب میں کلچرل پالیسی پہ کام کرنا شروع کیا تو کچھ مجھے شاکس بھی لگے. سب سے پہلے کلچرل پیپر جو ہے فیض احمد فیض صاحب نے لکھا تھا جب وہ ڈی جی پی این سی اے تھے. پاکستان کی آرکائیو ڈپارٹمنٹ میں اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے, ملی نہیں. پھر فخر زمان صاحب یا ایمان صاحب, بے نظیر صاحبہ کے پہلے دور میں انہوں نے کلچرل پالیسی لکھی, اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے لاسٹ لکھی 2018 میں. تو پہلی 2 مجھے ملی نہیں. اب کین یو بلیو اٹ, آرکائیو کرنے کا یہ حال ہے. 4 مہینے میں لگا رہا اور مجھے آرکائیو سے نہیں ملی. جس وقت مجھے مریم اورنگزیب صاحبہ کی آئی تو میں نے سب کو یہ کہا, میں نے کہا یار یہ اس کو اٹ جسٹ نیڈس ٹو بی اس میں کچھ ایڈ کریں گے, اور یہ میں آن ریکارڈ ہوں, لیکن کریڈٹ ہم ان کو دیں گے. کیوں بھائی؟ اگر مریم اورنگزیب نام کی خاتون منسٹر انفارمیشن رہی ہیں تو ان کو بھی تو بہت لوگوں نے انپٹ دی ہوگی نا اس ملک کے دماغوں میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے دماغ غلط ہو؟ شاید گنجائش ہوتی اس میں بہتری کی, بٹ آئی واز گوئنگ ٹو گیو کریڈٹ, اینڈ وائی ناٹ. وہ حکومت کا حصہ تھی, حکومت پاکستان, حکومت بھارت نہیں, حکومت پاکستان. کسی کی بھی اچھی چیز ہو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. جب ہم کافر اور یہودی اور گوروں کی کر سکتے ہیں تو یار اپنے ہم وطن کی کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں شہزاد نواز صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور بہت اچھے نقطے پہ آپ لے آئے اس گفتگو کو بھی. کریڈٹ کیوں نہیں دیتے ہم اچھے کام کا, اور جس کا ریفرنس ہے اس کو ریفرنس کیوں نہیں دیتے؟ میں خود ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہم دوسرے کا جملہ اٹھا لیتے ہیں اور اپنے نام سے لکھ لیتے ہیں. سر یہ اخلاقی پستی کا مورل بینکرپسی ہے, انٹلیکچوئل بینکرپسی ہے, کریٹو بینکرپسی ہے. اور جب دیوالیہ ہو جائے اور کرکی ہو جائے تو پھر آپ, ظاہری بات ہے آپ کے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی. ہم نے کبھی بھی آرٹ کو اپنی کیس سٹڈیز نہیں بنائی. ہم نے وہ ایکچولی, میں نے آپ کو کہا نا, میری میٹنگز ہوئی ایچ ای سی کے اندر, میری میٹنگز ہوئی سنگل نیشنل کریکولم کے اندر, بچوں کو کیا پڑھا رہے ہو, میں ریوائز کرنا چاہتا تھا. میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں کسی منسٹر انفارمیشن کی طرح
آؤں اور آ کے ایک ایوارڈس اناؤنس کر کے ایوارڈ کرا دوں جو فواد چودھری صاحب نے کیا. یہ اس سے کیا ہوگا ملک کے لیے؟ وہ آرٹس کاؤنسل کے ساتھ میں ڈس ایگری کرتا ہوں, اور اس کے اندر مجھے ایگزیکٹ اس میں مجھے انوالو بھی نہیں کیا کہ او بھائی فواد چودھری صاحب آپ میرے کولیگ تھے, بہت اچھی بات ہے, مجھے لا نہیں آتا, آپ نے پڑھا ہوا ہے, لیکن مجھے جو آتا ہے آپ کو نہیں آتا نا, آپ نے تو مجھے نہیں انوالو کیا. کہنے کا مطلب ہے یہ جو انسیکیورٹیز ہوتی ہے, میں نے 75 ایئرز آف پاکستان کا لوگو بنایا جو پرائم منسٹر عمران خان نے اپروو کر دیا. ڈیزاسٹر تب ہوا کہ انہوں نے چودھری صاحب نے جا کے میرا لوگو ریجیکٹ کرا کے گندا سا لوگو صدر الوی سے انوگریٹ کر دیا. اب مجھے بتائیں یہ کوئی میں اپنے گھر کے لیے کر رہا تھا یا میں پیسے لے رہا تھا؟ میں جس چیز کی اجرت لیتا ہوں وہ تو میں گفٹ کر رہا تھا. تو 3 گنا. ایک سٹینڈنگ کانٹریکٹ میں نے اپنا ختم کیا ملٹائی نیشنل کے ساتھ, کیونکہ ملٹائی نیشنلز کی شک ہوتی ہے کہ آپ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہیں, لہٰذا ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. تو ایک ہیفٹی پر منتھ پیکج میں نے چھوڑ دیا, پہلی چیز. دوسرا, حکومت سے کوئی پیسے نہیں لیے, فری آنرری. بالکل. دوسرا ہو گیا. اور تھرڈ, جو کام بنا کے میں مارکیٹ میں بیچتا ہوں, جو میرا بریڈ اینڈ بٹر ہے, وہ بھی میں نے پرووائڈ کیا. اس کے بعد بھی آپ کو انسیکیورٹیز ہے. ہم اپنے دشمن خود ہیں, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. صحیح. تو سر یہ انسیکیورٹی ہر فیلڈ میں تو پولیٹیکلی تو بہت زیادہ, کیونکہ چودھری صاحب کو معذرت کے ساتھ بھائی ہیں میرے, دوست بھی ہیں, اب بھی رشتہ ہے, ان کو مطلب پتا تھا یہ پی ایم نے اپروو کر دیا. ایک چیز اور سر, آج کل جو ڈی پی شی پی چل رہی ہے تو اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ وہ میں نے بنایا جی. اچھا. امپورٹڈ حکومت نامنظور والا, وہ گرافکس میں نے کیا ہے جی, میں نے کیا, میں پروفیشنل ہوں, آئی ایس پی آر کا کام بھی کیا. میں تو ملک کے ملا کریڈٹ اس کا ڈی پی والا بھی, یا یہ بھی ڈی پی والا کریڈٹ بھی ملا؟ مطلب اتنی چھوٹی سی چیز کا کیا کریڈٹ لینا ہے کہ عمران خان نے ڈی پی لگائی ہے, مطلب آپ کے لیے بڑی بات ہو. نہیں, ہمارے لیے نہیں, آئی مین کریٹیوٹی ہے, کریٹیوٹی کی بات. آئی تھنک اس کی بات آپ کریں گے نا کہ اگر جس طریقے سے پولیٹیکل ڈیزائن کو میں نے اپروچ کیا, اس طرح پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے. اور جو اسٹوڈنٹس آف ڈیزائن ہے وہ دیکھیں گے کہ یہ کافی جب وہ دیکھیں گے, مطالعہ کریں گے, تو ان کو نظر آئے گا اس کے اندر وہ جو انفلوئنسز ہیں ڈیزائن کے, وہ ایک خاص موومنٹ یا ایکٹیویزم اورینٹڈ. وہ کیا مطلب, لیکن یہ بھی کتنی مطلب چیپ سی بات رہی ہے کہ عمران خان اپنی ڈی پی لگا لکھ کے اس کو شہزاد نواز نے بنایا. نہیں, وہ نہ بنائے. میں اس جو کریٹیوٹی ہے, جو تھیم ہے, اس کی بات کر رہے ہیں. ڈی پی خان نہیں, میں نے یہ تھیم نہیں بنائی جی. غلامی نامنظور تو میں نے نہیں لکھا. ٹھیک ہے, میں نے صرف لوگو بنا دیا. اسی سے ٹھیک ہو گیا, لوگو میری تھیم نہیں ہے, اور شاید مجھے اختلاف بھی ہو. سر ٹھیک ہے, ابھی خان صاحب یہ بات بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہم ایک قوم بننا چاہ رہے ہیں, بنانے جا رہے ہیں, اور بن رہی ہے قوم. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ معاملات؟ ہاں, قوم بن رہی ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں, آپ مجھے دے رہے ہیں. تو یہ کیسی قوم ہے؟ قوم ایسی بنتی ہوگی پھر. آپ مجھے کوٹ رہے ہیں, میں آپ کو کوٹ رہا ہوں. ہاں جی, یہی قوم ہے نا. آپ کہتے ہیں میں چور ہوں, میں کہتا ہوں آپ چور ہیں. لیڈر سے لے کے ورکر تک آپ نے کیا حشر کر دیا میرے ملک کا یار, کیا کر دیا. شیخ رشید آگے کہتا ہے یہ ہو جائے گا, خون لگ جائے گا. یار شیخ صاحب آپ کتنی بار کہہ رہے تھے آپ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں, وہ بھائی جان ریٹائر ہو جائیں. یہ آپ اس نسل کو سکھا رہے ہیں. آپ کو سر سوچنا چاہیے. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ انٹیریئر منسٹر رہے, اس سوچ کے آدمی تھے آپ. آئی ایم سوری, یہ مجھے ہرٹ کرتا ہے. میرے بچے ہیں یار, میرے دوستوں کے بچے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں اس ملک میں کیا ہو؟ لڑائیاں ہو؟ کس لیے ہو؟ کیا آپ کو یہ کہاوت نہیں پتا کہ دنیا کی تمام جنگیں شروع اس لیے ہوتی ہیں کہ ٹیبل پہ مذاکرات فیل ہوتے ہیں, اور تمام جنگیں بند آخر کار ٹیبل پہ ہوتی ہیں. تو پہلے سے ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ یار. ٹیبل کی طرف آتے ہوئے معاملات نظر آ رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال. مجھے نہیں پتا جی, یہ جو مقتدرہ ہیں, مقتدر حلقے ہیں, ان کو پتا ہوگا, مجھے کیا پتا. اچھا, میں تو ایک آرٹسٹ ہوں, کریٹو ہوں, اور مجھے پالیٹکس سے نفرت ہے. ٹھیک ہے, قوم کو کیسے یکجا کر سکتے ہیں سر؟ وقت کی ضرورت بھی ہے. یہ دیکھیں, یہ ایک بہت لمبا عمل ہے, وجہ یہ ہم نے ٹائم ضائع کر دیا ہے. آپ اگر ہسٹری کا مطالعہ کریں, آپ سلیبس کا مطالعہ کریں, ہم نے ایفرٹ ہی نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں سب چھوڑ دیں, بچوں کا چینل نہیں بنایا, سب چھوڑ دیں, میں نے ہسٹری چینل نہیں بنایا. پاکستان کے اندر جو آج موجودہ پاکستان ہے, 200 سال انگریز نے پوری بر صغیر میں حکومت کی. جو خطہ آج پاکستان کہلاتا ہے اس پہ شاید ہارڈلی 90 سال کی ہے, اور اس کی ساری ہسٹری انہوں نے لکھی ہے. صحیح. اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے زبان پہ کام نہیں کیا. میرا ایک انیشیٹو تھا کہ تمام کورس بکس کے پیچھے جو قومی ترانہ ہے وہ فارسی, اردو پر ایک طرح سے فارسی ہے, اس کا آسان ترجمہ بھی ساتھ لکھا جائے اردو اور انگلش میں, تاکہ بچے کو پتا ہو
right? اور ایسے بہت سارے اور ایسے بہت سارے انیشیٹوز جو رک گئے. اب یہ جو حکومت آئی ہے ظاہری بات ہے یا تو ان تک یہ فائل ہی نہیں پہنچے گی یا ختم کر دی جائے گی. آپ کو پتا میں ایک ڈیٹا کلیکٹ کر رہا تھا پورے پاکستان میں نہ کسی پروونشل گورنمنٹ کو اس کی کلچر کو نہ فیڈریشن کو کسی آرٹس کاؤنسل کو کسی ادارے کو یہ پتا ہے کہ اس ملک میں کتنے میوزیشنز ہیں کتنے سنگرز ہیں کتنے آرٹسٹ ہیں. ہمارے پاس نیشنل ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے تو میں کیا خاک ان کے لیے کام کروں. ٹھیک. اچھا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے سر آخری پوائنٹ کپتان کو دوبارہ دیکھیں آپ. کپتان کو دوبارہ انہوں نے تو کرکٹ سے بہت پہلے ریٹائرمنٹ لی. میں سمجھا نہیں سوال. اچھا ایز پرائم منسٹر. اچھا دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ تو وقت پہ پتہ لگے گا. الیکشنز اور پالیٹکس فلم کی طرح ہوتے ہیں جتنی مرضی محنت کر لیں جس دن ووٹ پڑتا ہے یا ووٹ آر ٹی ایس ہوتا ہے تو پھر جیتا جاتا ہے. یہ میرے اور آپ سے اوپر کی باتیں اور اس کے اوپر یہاں بیٹھ کے میں کوئی ٹھیک ہو گیا ارسطو اور سقراط بن کے بتاؤ یہ میرا کام جاتے جاتے سر ترکی چونکہ 2023 میں عالمی پابندیوں سے فری ہو جائے گا. کام بھی کیا انہوں نے قوم بن کے. ہم ابھی تک تو کوشش ہی کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ ترکی سائڈ طرز کا کوئی ادھر پاکستان میں بھی اسلامی صدارتی نظام یا کوئی چیز نہیں. دیکھیں میں اگر مجھ سے پرسنلی پوچھتے ہیں بگ سپورٹر آف دا پریزیڈنشل سسٹم. صحیح. یہ جتنا یہ گھپلا ہے نا یہ معذرت کے ساتھ میری نظر میں ایز اے پاکستانی اور میں نے کہا ہے مجھے سیاست نہ آتی ہے نہ پتہ ہے اس لیے میری کوئی کوتاہی ہوگی بٹ مجھے یہ پارلیمانی نظام سمجھ نہیں آیا یار. نہیں ہمیں اپنے حساب سے کرنا ہے. دوسرا سوال میرا یہی ہوتا ہے ہر ایک سے کہ ایک چور ڈاکو سزائی یافتہ آدمی الیکشن کے دن اس کا حق اور میرا حق برابر کیسے ہو سکتا ہے یار. ایک ان پڑھ کا اور ایک بندہ جس نے پی ایچ ڈی کی ہے حق برابر کیسے. تو لوگوں کو برا لگے گا لیکن 100 ان پڑھ کا ووٹ ایک ہو 10 انٹر کا ووٹ ایک گردانہ جائے ایک ماسٹر کا سنگل ووٹ 1 ڈگری منیمم. وجہ یہ ہے کہ پھر وجہ یہ کہ اچھا آدمی تو سیاسی شعور والا وہ تو بیچارہ جا کے ووٹ دیتا ہے آپ کو جیت میں جاتا ہوں. یس نظام کو صحیح کرنا پڑے گا ریسیٹ بٹن دبانا پڑے گا. دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ. اگر اب بھی ہم وہی کریں گے نظریہ ضرورت کے تحت کارپٹ کے نیچے کر دیا فی الحال معاملات ٹھیک ہو جائیں تو یار یہ چیف تو نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے پھر نئے آئیں گے. صحیح. ہم کدھر جا رہے ہیں اس کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. ملک کے سوچنے کے لیے یقین کریں بہت کم لوگ رہیں گے کیونکہ وہ یہ بڑا انفیشنیبل. ملک کی آپ نے بات کی تو پھر جاتے جاتے پاکستان پاکستانیت اور کے لیے پیغام. زمین محفوظ رکھو بے زمینی سے اما مانگو کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں. تھینک یو سو مچ سر. اور شہزاد نواز صاحب کی خوبصورت باتیں آپ نے سنی اور ہم کوشش کریں گے کہ باتیں بہت ہیں کرنے کی اور خاص طور پہ پاکستانیت چونکہ میں نے ان کے لیکچرز سنے اور بڑا مزہ آتا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ جب یہ وقت دیں گے اور ان کا وقت زیادہ سے زیادہ ہم آپ کے لیے تاکہ آپ سن سکیں ان کو جان سکیں. اور قومیں اسی طرح بنتی ہیں چونکہ انڈیویجولس جب تک میں اور آپ ہم سب مل کر اپنا انپٹ نہیں دیں گے قوم نہیں بن سکے گی. اور اس طرح کے لوگ موٹیویشنل جن کو سن کر جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ چارج ہو جائیں یہی لوگ سرمایہ ہے اس ملک کا اور ہمیں ان کی قدر کرنی ہوگی. یہ تمہارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.